अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है, मैंने तो पंखा चलाना शुरू कर दिया भाई, हल्का सा। और साथ में लेकिन ऐसी नहीं है जैसे कराची में थी। कराची में तो बहुत ही बुरे हाल थे, यहाँ पर बेहतर है। कल मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरी स्किन की डॉक्टर है। कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट जो गुलबर्ग में है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सॉरी, गुलबर्ग में नहीं, लिबर्टी में। गुलबर्ग में भी उसकी ब्रांच है, लेकिन मैं डिफेंस में जाती हूँ। तो किसी ने कहा कि आप अपने नाक को हाथ लगाती हैं, आप इसका इलाज कराएं। बात यह है कि बीच में ये बात याद आ गई है कि जब मौसम बदलता है तो छींकें आती हैं, एलर्जी होती है बहुत से लोगों को। और मैं जिन दिनों बीमार थी उन दिनों तो खैर बहुत फ्लू था, लेकिन अभी जो है ना, थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना वेदर, इसलिए खुजली होती है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इलाज कराऊं। अच्छा, तो जनाब मैं आपको बता रही थी अपनी स्किन केयर के बारे में। ये है जी स्किन साइंसेस, आप देख रहे हैं स्किन साइंसेस। इनका बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स हैं। एक तो मेरे डॉक्टर आमना राज जो है वो मेरा ट्रीटमेंट करती हैं, जैसे कि रेडियाज करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं, मुझे नाम भी नहीं आते। वो मशीन से होता है, वो करती हैं, अपने हाथों से करती हैं। उससे मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है, यानी इतनी बेहतर हो गई है कि मैंने मेकअप छोड़ दिया है। अब मैं मेकअप नहीं करती आम ज़िंदगी में, क्योंकि आम ज़िंदगी में पहले भी मेकअप किया करती थी, लेकिन अब जो है मेकअप मैं नहीं करती हूँ। हल्का सा कंसील किया, हल्का सा, वो भी क्योंकि हल्के हैं ना, तो हल्का सा, हल्के से हल्के हैं तो हल्का सा कंसील करके तो मैं सुबह उठ के लगाती हूँ। ये है प्रोडक्ट जिसका नाम है अल्फ़ा एल्बर्टिया, एल्बर्टन। हाँ, एल्बर्टन ये है जनाब। सुबह जो मैं सबसे पहले मुंह पे लगाती हूँ, इसके 2-3 ड्रॉप्स लगाने हैं। स्किन साइंसेस वालों की प्रोडक्ट है ये। उसके बाद जनाब ये है सन ब्लॉक। ठीक है जी, ये वाला, ये है सन ब्लॉक। ये जेल की सूरत में है और इसको आप थोड़ा सा लगाएं। इससे थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी ये अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप जल्द से जल्द, कोई मसला नहीं है। एक सन ब्लॉक और है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, अब तो मैं लेके बैठ गई, जिसमें हल्का सा कलर है, जैसे कि बेस टाइप है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जैसे बीबी क्रीम नहीं होती उस तरह का। और ये है जनाब नाइट क्रीम। नाइट क्रीम जो है ये भी रात को सोते वक्त लगानी है, ज़ाहिर है नाइट क्रीम तो नाइट को लगानी है। और मैं तो सच्ची बात करूँगी कि मुझे इन प्रोडक्ट्स से बाकी बहुत फ़र्क पड़ा है और ग्लो भी आई है, जिस पे लोग मुझे कहना शुरू हुए हैं। ज़ारा ने मुझसे बात करी थी फ़ोन पे, तो कहने लगी अम्मा आपका मुंह क्यों चमक रहा है, आपने क्या लगाया? मैंने कहा कुछ भी नहीं लगाया भैया, हमने तो वही लगाया और डॉक्टर आमना का ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन उसके लिए आपको हर 15 दिन के बाद जाना होगा। और छोटा छोटा ट्रीटमेंट, जो लोग इंजेक्शन से, थ्रेड से डरते हैं, सर्जरी से डरते हैं, वो उनको चाहिए कि ये छोटे मोटे जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये कराएं। और मेरा मशवरा ये है कि इंस्टीट्यूट कॉस्मेटिक DHA डॉक्टर आमना राज के पास जाइए। उनका हाथ बहुत अच्छा है और आपको बहुत रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी नज़र आएंगे। दूसरी बात है, आज मैं एक बात के बारे में सोच रही थी। कहते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, कहते हैं लोग, लेकिन मैं इसको नहीं समझती कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज इज़ एज। और बुढ़ापा जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ता, कोई भी हुआ। आप देख लीजिए कि बड़े से बड़ी, हसीन से हसीन, जैसे कि रेखा, रेखा को देखा आपने? रेखा को देखा, और रेखा ने क्या कुछ नहीं कराया होगा, मुझे बताइए क्या कुछ नहीं कराया होगा। उनके पास ना पैसे की कमी है, ना फैसिलिटीज़ की कमी है, ना कोई रोक टोक है, तो उन्होंने तो रज रज के कराया होगा। लेकिन आप देखा उनके आई बैग्स भी अभी भी कितने प्रोमिनेंट हैं, वो कितने नज़र आते हैं, प्यारी वो बहुत लगती हैं। लेकिन फिर भी ये चीज़ जब आप क्लोज़ करें ना, तो बहुत ज़्यादा उनका फेस जो है यहाँ से ख़राब है। फिर माधुरी को देख लें। माधुरी भी, उनके हस्बैंड चूँकि सर्जन हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं, वो उनकी खुद से करते हैं, बहुत अच्छी सर्जरी उनकी की हुई है, बहुत अच्छा फेस है उनका, लेकिन वो भी अब ज़रा उनका मुंह भी चौड़ा चौड़ा लगने लगा है। फिर आप देख लें, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में मैं कुछ दिन पहले एक जगह गई, एक डिनर पे, काफ़ी हाई क्लास डिनर था, काफ़ी बहुत सारे लोग थे, सब औरतों के मुंह ऐसे थे और ये ऐसे थी भवें, और ये था मुंह कि मतलब उस पे खुजली भी नहीं हो सकती, और मुंह तो, होंठ तो यूं ही चले जा रहे थे, इतने बुरे लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती।
اور بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. کتنا بچیں گے؟ کتنی دیر؟ آخر ایک منہ ہے، اس کے اندر الاسٹسٹی ہوتی ہے، کتنا کھچے گا کھچے گا کھچے گا، کتنا کھچے گا، کھچتا چلا جائے گا، اس میں اسمائل کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. اور میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی کہ مت کرائیں. جنہوں نے کرانا ہے وہ ضرور کرائیں، جن کو اچھا لگتا ہے، جو کرا سکتے ہیں وہ ضرور کرائیں. لوگ کراتے بھی ہیں اچھے، لوگ پیارے بھی بہت لگتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں. کچھ لوگوں کی بہت اچھی سرجری ہوئی ہے، وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے اپنا آپ برباد کر دیا. اس کے بارے میں کیا ہی بولوں، اتنے اتنے موٹے ہونٹ کر دیے یوں بطخ کی طرح، کسی کے سوجے ہوئے خراب بھی ہو جاتے ہیں، کسی کی یہاں گٹھلیاں بن جاتی ہیں، یہاں گٹھلیاں بن جاتی ہیں. تو ایک تو ڈاکٹر وہ لیں، ہر ڈاکٹر پہ اعتبار نہ کریں، جگہ 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 نہ جائیں. ایک ڈاکٹر پکڑیں، اسی کے ساتھ لگ جائیں. وہ آپ کی اسکن کو سمجھتا ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے آپ کا وہ صحیح طریقے سے جو کرنے والا ہو. اور جگہ جگہ سے جو لوگ کراتے ہیں، کیونکہ آج کل تو بغیر سرٹیفکیٹس کے ایویں اتنا سا ڈپلوما کر کے بن جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ بہت باریک اور نازک کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت ماہر، بہت اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. اور ایج کے بارے میں یہ ہے کہ ایج تو آنی ہے بھائی، اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے، اس سے تو کسی قسم کی بچت ہو نہیں سکتی، یہ تو طے ہے. کیونکہ آخر کتنی دیر آپ اپنے آپ کو روکیں گے؟ اور ایج از ناٹ جسٹ اے نمبر کہ آپ خوش رہیں تو سب ٹھیک رہے گا. خدا کرے کہ سب لوگ خوش رہیں اور وہ خود خوشی سے اپنی زندگی. میں تو یہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز کی بات کرتی ہوں کہ میں اپنے اندر بہت چینجز فیل کرتی ہوں بہت زیادہ ایج کے ساتھ. انگزائٹی، جس کو میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا کچھ بھی. اسٹریس، جس کو میں نے کہتی تھی کون سا اسٹریس، کس کا اسٹریس، باتیں بنی ہوئی ہیں، یہ سب باتیں میں کرتی تھی. لیکن اب ایسے بات ہوتی ہے، ایسے یہاں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی بھی بات ہو، اس کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آتی ہے، بار بار خیال آتا ہے. میں نے کبھی سلیپنگ پلز نہیں کھائی تھیں. اب مجھے کبھی کبھی اتنی میں نیند سے بیزار ہو جاتی، کیونکہ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے ویسے ہی آپ کے مائنڈ کی بتیاں کھل جاتی ہیں، اور آپ کو ادھر کے خیال ادھر کے خیال اور نیگیٹو سوچ آتی ہے. یہ سب ایج کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر بات پہ آپ کو خوف آتا ہے، ہر چیز سے آپ ڈرتے ہیں. میں اپنے کپڑے دیکھ کے ڈرتی ہوں، میں اپنے گھر کی چیزیں دیکھ کے ڈرتی ہوں. سوچتی ہوں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، میں چلی جاؤں گی. پتہ نہیں کتنے سال ہیں، 5 سال، 10 سال، 2 سال، 1 سال، ایک دن، ایک لمحہ، آئی ڈونٹ نو. لیکن میرے بچوں کو مصیبت پڑ جائے گی، وہ کتنا سامان سنبھالیں گے. زارا آ کے چیزیں دیکھے گی، پھر کہے گی اماں نے کتنا کچھ اکٹھا کیا ہوا تھا. گھر بنایا ہوا ہے، ڈیکوریشن پیسز ہیں، پھول ہیں، پتے ہیں، خوبصورتیاں ہیں، چیزیں ہیں. کبھی کبھی ان سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے. کپڑے بناتے ہوں تو ڈرتی ہوں، کپڑا بنانے لگی ہوں، ہائے پہلے اتنے کپڑے پڑے ہیں. گرمیوں کے کپڑے نکالے ہیں کافی زیادہ، چندا کو، چھوٹی چندا کو دے دیتی ہوں، دیے ہیں بہت سارے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت کچھ ہوتا ہے. خیر میں ڈراموں میں استعمال کرتی رہتی ہوں، لیکن سوچتی یہی ہوں کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اور یہ سب کچھ پھر بچوں کو، جیسے کہ بہت سی تصویریں میرے گھر میں، مجھے بہت شوق ہے فیملی کی تصویریں لگانے کا، سب کی تصویریں لگانے کا، سب کو دیکھنے کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. میرے کمرے میں سب کی تصویریں لگی ہیں، پوری فیملی کی تصویریں ہیں. تو میں دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کمرہ میری امی کا کمرہ تھا، میری امی یہاں رہتی تھیں. میری امی نے اپنی مرضی سے وہ کمرہ سجایا ہوا تھا. اس میں ابا کی تصویریں تھیں، امی کی تصویریں تھیں، ہم بہن بھائیوں کی تھیں. امی کی ایک چیز جہاں ہوتی تھی امی کہتی یہاں سے میری چیز یہاں نہ ہٹے. اب وہ کمرہ میں نے لے لیا ہے، وہ کمرہ بدل گیا ہے. وہ کمرہ اب میری پسند کی چیزیں ہیں وہاں، میں اپنی پسند کی اپنی چیزیں رکھتی ہوں. اور میں بھی یہی کہتی ہوں میری چیز یہاں سے یہاں نہ ہو. یہ سب بڑھاپے کی نشانی ہے. یہ چیز ایسے نہ ہو، میرا وہ سوٹ کہاں ہے، میری وہ دوپٹہ کہاں ہے، یہاں میں نے رکھا تھا نیل کٹر، وہ کدھر گیا. سارا دن میں لڑکیوں کے پیچھے لگی رہتی ہوں کہ میری چیزیں کہاں ہیں، وہ پوری پراپر ٹائم جگہ پہ ہونی چاہیے. اور پھر میں سوچتی ہوں میں نہیں رہوں گی تو یہ کمرہ کون استعمال کرے گا. کیا یہ کمرے میں جو تصویریں ہیں سب فیملی کی، پھر میرے خیال میں میرے بچے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک آدھی تصویر لگا دیں گے. یہ جو ڈھیروں تصویریں ہیں، یہ جو ڈھیروں فیملی کی تصویریں ہیں، سب کی، نانی کی، دادی کی، فیملی کی، بچوں کی، چھوٹے بڑے سب کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے اپنی فیملی کی تصویروں کو دیکھنا. پھر کتنے لوگ، پھر میرے بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ اپنی شاید یہ کمرہ احمد کے بچے لے لیں، شاید اس میں کوئی اور رہے، پھر وہ اپنے طریقے سے اس کو سیٹ کرے گا. یہ تو زندگی کا دستور ہے. لیکن یہ چیزوں سے میں اداس ہونے لگی ہوں اور ان چیزوں سے پریشان ہوتی ہوں، اور تھوڑا سا دل کو دھچکا سا لگتا ہے. اور
ریالٹی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بڑھاپے کی نشانی ہے۔ پھر چھوٹی چندہ بڑی چندہ نے مجھے کہا، اماں یار آپ کے ہاتھوں پہ اب نشان پڑنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ جھریاں آ گئی، یہ دیکھیں میرے ہاتھ جو ہیں اب ان کی یہ ناڑیں نظر آنے لگی ہیں۔ بچے کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ اماں آپ کے ہاتھ، میرے ہاتھ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے جوانی میں، بہت ہی خوبصورت، تو اماں آپ کے ہاتھ جو ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں، اماں آپ کے ہاتھ۔ اماں یہ میرا بڑا بیٹا وکاس جو ہے وہ آتا ہے، جب بھی آتا ہے کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ٹھیک کرے، اس کو ٹھیک کرے۔ اس کو میں کہتی ہوں بیٹے اسکن ڈھل رہی ہے، یہ ایسے، یہ یوں نہیں ہو سکتا، یہ یوں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہی ہے، یہ یوں ہی ہونا ہے، اب اس کو ایکسیپٹ کرے۔ بچوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور زارا کی تو بات خیر کیا ہی کروں، وہ تو مجھے جب میں کہتی ہوں نا بیٹا، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بالکل 16 سال کی ہوں، مطلب وہ میرے لیے گفٹ لاتی ہے، وہ بھی ایسے لاتی ہے جیسے کہ بالکل 15-16 سال کی لڑکی کے ہوتے ہیں، چیزیں لاتی ہے چیزیں، اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ اماں تو مطلب کہ کیا مطلب ہے، مجھے کہے گی اماں ذرا مجھے یہاں سے سر دبا دیں۔ اچھا میں دبا رہی تھی، میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں، میں ہلکا ہلکا، اماں یار زور سے دبائیں۔ میں نے کہا پکو میرے سے نہیں دبتا، تو وہ اس چیز کو نا ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں۔ جب میں کہوں کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں تو آگے سے کہتی ہے اچھا کوئی لگے بھی تو صحیح۔ ارے بھائی لگے بھی تو صحیح، کیا کروں اب میں سر میں مٹی ڈال لوں، خاک ڈال لوں، لائنیں ڈال لوں؟ ٹھیک ہے بڑھاپا آ رہا ہے، میرا فیس بھی ہو رہا ہے، میرے ہلکے پڑ گئے، میری جھریاں بھی ہیں، میری ہلکی ہلکی پڑ رہی ہیں، آئیں گی آگے اور آئیں گی، اور ہاتھ بھی ظاہر ہے ابھی تو ہاتھ ٹھیک ہے، پھر میری امی کے ہاتھ تھے وہ ایسے کر کے ہو جاتے تھے، لٹکتی تھی اسکن، تو یہ لٹکے گی بھائی لٹکے گی۔ تو لیکن میری بچی جو ہے وہ اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، بلکہ اس سے مجھے کیا بات یاد آئی کہ جب میں چھوٹی تھی اسکول میں، تو میری امی جو ہیں وہ بڑی خوبصورت، اور مجھے بڑا اچھا لگتا کہ میری امی اتنی پیاری ہیں، میری امی اتنی جوان حسین ہے، اور جو باقی سارے بچے تھے نا ان کی میں بڑے پراؤڈلی کہا کرتی تھی، ایک میرا بڑا تھا کہ میرے نانی نانا بھی زندہ ہے، میری دادی دانا بھی زندہ ہے، دادی دادا نانی نانا دونوں زندہ ہیں۔ میرے لیے بڑی پرائڈ کی بات تھی، کیونکہ باقی بچوں کے فوت ہوئے ہوتے تھے دانی نانا دادی دادا، تو میں بڑی اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں جو ہوں نا میں تو بڑی چیز ہوں کہ میرے دونوں زندہ ہیں۔ پھر میری امی آتی تھی، تو سب کی جو امیاں تھیں نا وہ بیچاری امیاں ٹائپ ہوتی تھی، میری امی آتی تھی ساڑی پہن کے، میں کہتی تھی امی آپ نے ساڑی پہن کے آنا ہے، امی یہ ہے کلاس پریپ کی بات، اور امی ساڑی پہن کے آتی تھیں، اور امی اتنی پیاری لگتی تھی، اور میں یوں ایسے پھولے نہ سماتی تھی کہ میری امی اتنی خوبصورت، میری امی سب سے پیاری، بہت خوش ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ امی نے کہیں کہہ دیا کہ جب میں بوڑھی ہو گئی تو میں اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی، اور میں نے کہا نہیں آپ بوڑھی نہیں ہو سکتی، آپ بوڑھی نہیں ہو سکتی، نہیں ایسے مت کہیں۔ مجھے لگا جیسے بوڑھے ہو نا تو کوئی بہت، کیونکہ مجھے لگتا تھا جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اپنی امی سے کہتی تھی نہیں نہیں آپ بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات اب زارا جو ہے اس کی نیلم خالہ سے بہت پیار تھا، میری جو بہن ہے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب زارا چھوٹی تھی تو وہ کہتی تھی کہ نہیں آپ نہیں بوڑھی ہو سکتی، مجھے کہتی تھی آپ نہیں بوڑھی ہو سکتی، آپ نہیں۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں کبھی تو بوڑھی ہوں گی، نہیں نہیں آپ نہیں، بس نیلم خالہ جتنی۔ اس وقت نیلم باجی کی ایج 35 تھی، اور باجی بڑی خوبصورت لگتی تھی، بس بس نیلم خالہ جتنی، اس سے بڑی نہیں ہوں گی آپ، اس سے بڑی۔ اس کو بھی بڑا ہول اٹھتا تھا اس بات سے کہ میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بقول زارا کہ کیونکہ لگے بھی تو صحیح بوڑھا اماں۔ میں نے کہا ہے بیٹا اب میں کیا ایسے ایسے کر کے چلنے لگوں، مجھے 1000 بیماریاں ہیں، لیکن اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے چلوں۔ میرے بازو، میرے ٹینڈن پھٹے ہوئے ہیں، میرے مہروں کے مسئلے، میرے بہت پرابلم ہے، ڈائبٹیز ہے، اور لیکن وہ نہیں ماننے پہ تیار، بالکل نہیں ماننے پہ تیار۔ ابھی وہ جو نور جہاں کی سالگرہ ہے اس کی تھیم ہے فلاں ہے، ڈریس ہے، یوں ہے۔ میں نے کہا بیٹا میں ڈریس نہیں پہن سکتی، میں ساڑی پہن لوں گی یا میں شلوار قمیض پہنوں گی۔ یار اماں آپ تھیم سے باہر جا رہی ہیں۔ میں کہ میں اماں ہوں، میں نانی ہوں، تھوڑا سا مجھے بڑا ہونے دو۔ نہیں آپ کوئی بڑی نہیں ہے، آپ کوئی بڑی نہیں ہے۔ تو خیر وہ اس کا پیار، اس کی محبت ہے۔ مجھے بھی اپنی امی سے ایسے ہی تھا کہ جب وہ کہتی تھی میں بوڑھی تو میں رونے لگتی تھی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میں بوڑھی ہو جاؤں۔ خدا کرے کہ ایسے ہی چلتے پھرتے رہے، جوانی اور بڑھاپا تو آئے گا، لیکن اس کا مجھے بوڑھے ہونے کا ڈپریشن نہیں ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے۔ میں آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں، بار بار اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، ہم سب نے بوڑھے ہونا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اور ہر عمر کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اپنا ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہاں سچی بات تو یہ ہے کہ منہ ایسے ہوا ہوا برا تو بہت لگتا ہے، یہ تو آپ نہ کہیں کہ برا نہیں لگتا، جب منہ نیچے آ جاتا ہے ایسے کر کے تو برا تو بہت لگتا ہے۔
اچھا نہیں لگتا. جھریاں بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی، گردنیں نیچے آئی ہوتی ہیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے ہیں. دیکھیں اب کیسی بات ہے، میری سنبل باجی اتنی حسین اتنی پیاری، اور وہ جوان، ان کو بڑا ہی غصہ آتا تھا جب کوئی کہتا تھا، جب ان کی سالگرہ ہوتی تھی تو کہتی تھی اچھا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کتنے سال کی ہو گئی میں، نمبر کیوں بتاتے ہیں آپ لوگ. بڑا غصہ، سچ مچ ان کو برا لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی میں ہی اٹھا لیا، خوبصورتی میں ہی اٹھا لیا، وہ حسین کی حسین جوان کی جوانی چلی گئی. تو لیکن ہم سب کو اس چیز سے گزرنا ہے اور گزر رہے ہیں. اور جو لوگ اپنی، آج کل میں دیکھتی ہوں پرانی تصویریں لگاتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں پرانی تصویر تو میں کہتی ہوں ہائے میں تو بڑی پیاری تھی. بلکہ میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں اتنی حسین تھی، آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں حسین تھی تو میں نے شادی کی. تو بڑھاپا جو ہے یہ نمبر نہیں ہے صرف، یہ حقیقت ہے اور اس کو فیس کرنا چاہیے. اور اس کو فیس کرنا بہادری سے اچھی بات ہے، کیونکہ لگتا بہت برا ہے، سچی بات ہے، اچھا تو نہیں لگتا نا. بال سفید ہوتے ہیں وہ تو ہم کالے کر لیتے ہیں، چلو بھائی اس کا تو خیر ہے. لیکن یہ جو جھریاں ہیں، لائنیں ہیں، یہ لاف لائن پڑتی ہے، یہ ادھر جو ایک پنکھا سا بن جاتا ہے آنکھوں کے، یوں 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 وہ بھی پڑ جاتا ہے. آئی بروز ایسے ہو جاتی ہیں، منہ ایسے ناراض ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا. مجھے یاد ہے میری ایک دوست تھی، دوست کی امی تھی. وہ کہتی تھی امی میری بہت ڈپریشن میں جا رہی ہیں، کیونکہ وہ شیشہ نہیں دیکھتی، وہ اپنے آپ کو دیکھتی ہیں تو ان کو اچھا ہے. وہ بہت حسین تھی، بہت حسین تھی، لیکن وہ دیکھتی ہیں تو وہ نا ان سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بہت روتی ہیں. اور اس ڈپریشن میں ہی نا انہوں نے اپنے دل کو روگ لگا لیا اور وہ جلدی فوت ہی ہو گئی نا. تو ہم لوگوں کو بہادری سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بڑھاپا جو ہے وہ تو سب کے اوپر آنا ہے. بس صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے قدموں پہ چلتے رہیں، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں. آپ چلتے 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 بس اللہ کے پاس چلے جائیں، بستر پہ نہ پڑیں. کیونکہ بستر پہ پڑنے کے لیے ایک تو خود کو آپ کو تکلیف، جیسے میری امی کو بہت تکلیف تھی، بہت دکھ تھا کہ وہ بستر پہ پڑ گئی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ بستر پہ پڑیں. کہتے ہیں نا چلتے پھرتے اللہ میاں لے جائے، وہ بہت اچھی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. اب بہت سی دعائیں ایسی مانگی جاتی ہیں جو کہ ہمارے بڑے بوڑھے جب مانگا کرتے تھے، میری نانی تو وہ کہتی تھی یہ کیا دعائیں مانگتی ہیں، لیکن اب وہی دعائیں ہم مانگتے ہیں. میں مانگتی ہوں یا اللہ مجھے کسی کا بچوں کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ پاک مجھے بستر پہ نہ ڈالنا، یا اللہ پاک مجھے یہ سوئیوں سے بچانا، یا اللہ پاک کوئی ایسی بیماری نہ لگانا جو ایک آزمائش بن جائے میرے لیے بھی اور میرے بچوں کے لیے بھی. کیونکہ آپ تو بیمار ہیں، لیکن جو بچوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے ان کو نانا کرتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے. پھر میں دیکھتی ہوں بہت سارے بچے جاب کرتے ہیں، بہت سارے بچوں کام کاج والے ہوتے ہیں، وہ کیسے کام چھوڑ کے آپ کے سرہانے بیٹھ جائے، پھر نرسز اور سرونٹس کے حوالے کیا جاتا ہے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں نا کام کرنے والے بچے ہیں، کسی کی جاب ہے، کسی نے آفس جانا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اس پہ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. شام کو جب وہ آئیں گے تو آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کے پاس بیٹھیں گے، لیکن ایک پراپر نرس کوئی ایسا انتظام وہ بھی کریں گے. کوئی آپ کو اولڈ ہوم میں نہیں پھینک رہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں کم از کم اتنا احساس ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہم لوگ اولڈ ہوم میں نہیں پھینکتے. کچھ ہیں بھی، جیسے میرے گھر کے پاس ایک اولڈ ہوم ہے، کس دن میں آپ کو وہاں کا وزٹ کراؤں گی، کہ بہت سارے بچے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن 80% بچے اپنے ماں باپ کا خیال خود رکھتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. اور مجھے تو اپنے بچوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے اس بارے میں، اور مجھے کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے سنبھالیں گے نہیں. لیکن میں ان کو ان کی آزمائش سے کہتی ہوں اللہ میاں ان کو آزمائش میں نہ ڈالنا، ان کو مشکل میں نہ ڈالنا، اور بس بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کے اوپر پڑنے کے، محتاجی کے مجھے بلا لینا. لیکن اس کے بیچ میں جو بڑھاپا ہے اس کا کیا کریں، یہ جو جھریاں آنے والی ہیں اس کا کیا کریں، یہ جو یہ والا ڈپ ہے اس کا کیا کریں. بھائی یہ ایسے ہی ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ جائیے انسٹیٹیوٹ کاسمیٹک اور جا کے چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ کرا لیجئے. اچھا آپ کہیں گے جی ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، مان لیا آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ایسے کلینکس بھی ہیں جہاں پر کم پیسوں میں ہو جاتا ہے، آپ وہاں چلے جائیے. اچھا وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر آپ چھوٹا موٹا کیئر، اسکن کیئر تو کر سکتے ہیں نا، وہ تو کیجئے، وہ تو کیجئے. اگر وہ بھی آپ کو مہنگی لگتی ہے تو سستی والی اسکن کیئر بھی ملتی ہے. اچھا سستی والی بھی نہیں لے سکتے تو پھر ہوم ریمیڈیز ہی کر لیجئے. کچھ تو کیجئے اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، یہ بڑھاپا آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا، یہ آپ کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے. 55 تک تو
میرے خیال میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا. 55 کے بعد ذرا تھوڑا سا منہ ایسے ناراض ہونے لگتا ہے, آنکھیں تھوڑی سی ایسی ہو جاتی ہیں. 55 تک تو بھائی سیف ہے, اس کے آگے پرابلم شروع ہو جاتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, خیر ہے. صحت کی دعا کیجیے, صحت اچھی رہے, چلتے پھرتے رہیں, کسی کے اوپر محتاج نہ ہوں, کسی کے اوپر نہ پڑیں, اپنے پاؤں سے اپنے قدموں سے چلیں, اپنے ہاتھ سے کام کریں جتنا ہو سکے. ابھی تو میرے بازو چونکہ پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہے تو چندہ مجھے دبا دیتی ہے, لیکن جب میں شوٹ پہ ہوتی ہوں وہاں تو مجھے چندہ نہیں ملتی دبانے والی. اس کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اب یوگا کلاسز جوائن کروں, کیونکہ یوگا سے بھی آپ تھوڑا بہت آپ کے, کیونکہ میں بہت ٹف ایکسرسائز نہیں کر سکتی کیونکہ میرے سروائکل کی پرابلم کی وجہ سے, تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں یوگا کلاسز شروع کروں. اب میں نے ایک دو اپنے گھر کے پاس دیکھے ہیں, میں گلبرگ میں رہتی ہوں, مین مارکیٹ کے پاس, کہ وہاں پہ کچھ ہیں یوگا کلاسز ہو رہی ہیں جو خواتین کراتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں وہاں وزٹ کرتی ہوں, اور میں جب تک کام نہیں کرتی تو میں یوگا کلاسز کرتی ہوں. کرنی چاہیے, سوئمنگ کرنی چاہیے. سوئمنگ سے آپ کے بازو, ٹانگیں, ہڈیاں وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں. دن بدن ہڈیاں اب ہو رہی ہیں نا ویک, جیسے میرے بازو کی ہڈی میں درد ہوتا ہے, میں زیادہ دیر فون پہ بات نہیں کر سکتی ہوں, بہت درد ہوتا ہے. گھر کا کام کرتی ہوں, ہینگر الماری میں لگا رہی تھی, لگائے نہیں گئے, ہائے چندہ آجا لگا دے, ہائے جھاڑو. کام کرنا چاہتی ہوں, بہت زیادہ چاہتی ہوں, صفائیاں کروں, کچن میں جاؤں, یہ کروں وہ کروں, لیکن باڈی اجازت نہیں دیتی. تو یہ ہے بڑھاپا, اور آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور چھوٹی موٹی ریمیڈیز کرتے رہیے. اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ کاسمیٹک جائیے, اپنے فیس کو بہتر کیجئے, کیونکہ بڑا برا لگتا ہے آپ کو جھریوں والا فیس. آئی نو, مجھے بھی بڑا برا لگتا ہے, کیا کریں, پر اللہ میاں نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. حسن پریاں جو ہیں کل کی, وحیدہ رحمان کتنی حسین تھی, شاہ پاریک کتنی حسین تھی, اور بڑے بڑے حسین خواتین ہم نے دیکھی ہیں. ابھی تو ریکھا کو یاد کر رہی ہوں نا, اپنے پاکستان میں بھی ہماری میڈم نغمہ, دیبا جی, زیبا جی, کیا حسن تھے ان کے, سبھی ڈھلک گئے, سبھی بوڑھے ہو گئے. تو بڑھاپے سے تو بھیا بچ نہیں سکتے. چھوٹی موٹی کیئر کیجئے تو دل کو تسلی رہے گی. اور اپنا خیال رکھیے, دعا کیجئے میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ بس اپنے نین پر عین رکھے اور اپنے چلتے چلتے ہمیں لے جائے, بستر پہ نہ ڈالے. تھینک یو سو مچ.